Assalamu alaikum students. Today we are going to start our 7th chapter, and in 7th chapter we will discuss in detail about मामून रशीद. मामून रशीद के बारे में हमने 6th चैप्टर में भी डिस्कस किया है. अमीन और मामून के दरमियान जो जंग हुई और मामून रशीद को उस जंग में कामयाबी हुई और उसका की कामयाबी के जो असबाब थे वो हमने डिस्कस किए थे. तो आज हम मामून रशीद बहसियत खलीफा, अब्बासी खलीफा डिस्कस करेंगे. मामून रशीद का दौरे खिलाफत जो है 198 हिजरी ता 218 हिजरी बमुताबिक 813 ईस्वी ता 833 ईस्वी है. तो अगर हम मामून रशीद के इब्तदाई हालात के बारे में जानने की कोशिश करें तो जिस रोज़ खलीफा हादी की डेथ होती है वो एक हिस्टोरिकल नाइट थी, एक तारीख़ी रात थी और हवादिस से भरपूर इस रात हारून रशीद कैद से रिहा हुआ. इसी रात हारून रशीद की खिलाफत की बैत की गई और इसी रात एक लोंडी मराजिल के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो बाद में मामून रशीद के नाम से मशहूर हुआ है. और कहते हैं कि ये रात शबे खुल्फा थी. इसी रात एक खलीफा दुनिया से रुखसत हुआ, एक खलीफा के हाथ पर बैत की गई और एक खलीफा पैदा हुआ. अब्दुल्ला अल मामून जो है मामून रशीद, उसकी विलादत 15 रबीउल अव्वल 170 हिजरी बमुताबिक 786 ईस्वी को जुमा के दिन हुई और अल मामून इसका लक़ब था और अबुल अब्बास इसकी कुनियत थी. मामून रशीद जब 5 साल की उम्र को पहुंचा तो दस्तूर के मुताबिक उसकी तालीम और तरबियत का आगाज़ कर दिया गया. कुरान की तालीम के लिए कसाई, नहवी और यजीदी जैसे जय्यद उलमा को उसका उस्ताद मुकर्रर किया गया. अल्लामा सयूती के बकौल मामून ने कम उम्री में तालीम से फरागत पाई. अल मामून की खसूसी तरबियत के लिए जाफर बरमकी को उसका अतालिक मुकर्रर किया गया. फ़न खिताबत और हाजिर जवाबी में महारत पैदा करने के लिए इसको मशहूर आलिम यजीदी के सुपुर्द किया गया. इसकी फसाहत और बलागत का अंदाज़ा इस खुतबा से लगाया जा सकता है जो उसने आगाज़े खिलाफत के मौका पर दिया. तहसील हदीस के लिए हज़रत इमाम मालिक के हल्क़े तदरीस में भी शिरकत की. ये इसी तालीम और तरबियत का नतीजा था कि मामून ने तमाम तर मुरव्विजा उलूम और बिलखुसूस फ़िक़्ह, अदब और अयाम अरब में काफ़ी कुदरत हासिल कर ली थी, यानी कि काफ़ी इनमें माहिर हो गया था. ये उस टाइम पे जो राइज उलूम थे. जवान होने के बाद फ़लसफ़ा और इल्मुल कलाम की तरफ रग़बत हो गई और इसी ज़माना में वो कुरान के मखलूक होने का कायल हो गया. 825 ईस्वी 210 हिजरी में मामून ने बोरान बिनते हसन बिन सहल के साथ शादी की और इस शादी पर बेदरेग दौलत लुटाई गई. जहेज़ के अलावा हसन ने 17 दिन तक दिल खोर कर मेहमानदारी की और इस दौरान हसन ने बेशुमार लोगों के नाम, जागीरें और इनामी दस्तावेज़ें लिखी और हर एक मेहमान को एक एक पर्चा मिला जो किसी न किसी जागीर का परवाना था. खिलाफत पे किस तरह से मुतमक्कन हुआ मामून रशीद. मामून अपने भाई अमीन के कत्ल के बाद 813 ईस्वी 198 हिजरी में खुरासान के दारुल हुकूमत मरो में मनसबे खिलाफत पर मुतमक्कन हुआ और अबू जाफ़र कुनियत इख्तियार की. वो इस कुनियत के साथ जज्बाती अकीदत रखता था क्योंकि मंसूर और हारून की कुनियत भी अबू जाफ़र थी. मामून के अहद हुकूमत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है
اور آج ہم مامون الرشید کی سیرت اور کردار کے بارے میں تفصیلاً ڈسکس کریں گے کہ بحیثیت انسان اس کے اندر کیا کیا اوصاف پائے جاتے تھے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے مامون الرشید کی سیرت اور اس کا کردار جو ہے وہ ان ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے۔ مامون کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، آنکھیں بڑی تھیں، داڑھی لمبی مگر پتلی تھی، پیشانی تنگ اور چہرہ پر ایک تل تھا، موزوں اندام اور خوش رو تھا۔ علامہ سیوطی مامون کے اوصاف کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں: خاندان بنو عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم، علم و عمل اور صاحب الرائے تھا۔ ذکاوت، شجاعت، سروری اور سرداری اور جواں مردی میں بھی سب سے بڑا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ بہت سی خوبیوں، کمالات اور فضائل کا مالک تھا۔ خود مامون کہا کرتا تھا کہ معاویہ کو عمرو بن العاص اور عبد الملک کو حجاج بن یوسف کی ضرورت تھی، لیکن مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید اکثر کہا کرتا تھا کہ میں مامون میں منصور کا عزم، مہدی کی خدا ترسی اور ہادی کی شان و شوکت پاتا ہوں۔ مامون کی شخصیت پر دنیوری جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مامون بڑا دلیر، عالی ہمت اور خوددار شخص تھا۔ از روئے علم و حکمت وہ آل عباس کا تابندہ ستارہ تھا۔ مامون تدبر و سیاست، عقل و دانش، فہم و فراست، فضل و کمال، عدل و انصاف، شجاعت و شہامت، فیاضی، دریا دلی، علم و عفو و سادگی اور تواضع اور جملہ اوصاف میں کامل تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ اسے اپنے زمانہ کے مشہور اساتذہ اور اہل علم کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ مامون کی شب و روز کی مصروفیتوں میں اگرچہ کفار کے خلاف جہاد و قتال اور انتظامی امور کی نگہداشت اور رعایا کی دیکھ بھال سر فہرست تھے، لیکن علم و فضل، شعر و سخن، بزم آرائی اور ادبیات کے میدان میں اس نے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، عباسی عہد حکومت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور مامون صرف فقہ اور حدیث اور دیگر قرآنی علوم پر ہی عبور نہیں رکھتا تھا، بلکہ شعر شناسی اور ادب میں بھی اس کو بڑا مقام حاصل تھا۔ اسے شعر گوئی کا ملکہ بھی حاصل تھا۔ اور یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے لشکر کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے یہ ارادہ جو تھا وہ کینسل کرنا پڑا، لیکن اس کی اطلاع جو تھی جن لوگوں نے ساتھ جانا تھا، متعلقہ افراد، ان کو نہ مل سکی۔ اس لیے وہ مامون کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دریافت کر دیں کہ سفر کا آغاز کب ہوگا۔ تو مامون نے چند اشعار لے کر ہارون کی خدمت میں بھجوا دیے اور جن میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنا مدعا بیان کیا۔ ہارون اس پر بہت خوش ہوا، مگر مامون سے کہا، بیٹا تم اور شاعری ادنا لوگوں کو آسمان پر چڑھا دیتی ہے اور بلند مرتبہ لوگوں کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ مامون کے خطبات جو کہ اب بھی موجود ہیں اور ان سے اس کی فصاحت و بلاغت، شستہ بیانی اور روانی کا اعلیٰ ثبوت ہیں، وہ سارے جو اس کے خطبات ہیں۔ اور یہ خطبات وہ بالخصوص عیدین، دونوں عیدوں کی جو نمازیں ہوتی تھیں اور جمعہ کے اجتماعات یا پھر بحث و مناظرہ کے مواقع پہ دیا کرتا تھا۔ اور یہ خطبات جو تھے یہ فی البدیہ اور زبانی دیے جاتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اس کا جو خطبہ تھا دلائل کے ساتھ زور بیان کا شاہکار بھی تھا۔ مامون نہ صرف خود عالم و فاضل انسان تھا، بلکہ علماء اور فضلاء کا قدردان اور مربی علم و ادب بھی تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے قادر الکلام شہرا موجود رہتے جو اس کی شان میں قصیدے پڑھتے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے خلاف ہجویہ، اشعار اور نظمیں بھی لکھی گئیں اور لکھنے والوں کو کوئی سزا نہ ملی، مینس کہ اس کے اوپر تنقید بھی کی گئی، اس کے خلاف باتیں بھی اس میں بیان کی گئیں، لیکن یہ ہے کہ
ان لکھنے والوں کو کوئی سزا نہ دی گئی۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ جو ہجویہ اشعار بھی تھے وہ اس کو منو انجاد ہوتے تھے، اور اہل فن کو انعام و اکرام سے نوازتا، منہ مانگے انعام عطا کرتا، لیکن عام جو ایشیائی فرما روا تھے ان کی طرح ان کی یہ جو ان کے اوپر پیسے لٹاتا تھا، فیاضیاں کرتا تھا، اس کا مقصد خوشامد نہیں تھا بلکہ علم و ادب کی ترقی اور نابغہ روزگار اشخاص کی سرپرستی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن سعد اندلسی لکھتے ہیں کہ جب عباسی سلطنت کے 7ویں خلیفہ مامون کو خلافت ملی تو اس نے اپنے دادا منصور کے اس کام کو جسے اس نے شروع کیا تھا کمال تک پہنچا دیا۔ وہ اپنی بلند ہمتی اور علم دوستی کی قوت سے علوم کو ان کے خزانوں اور معدنوں سے نکالنے پر آمادہ ہوا۔ اہل علم کی قدردانی کا یہ عالم تھا کہ علامہ واقدی نے اپنی ناداری اور بہت زیادہ مقروض ہونے کے بارے میں مامون کو خط لکھا تو اس نے ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے جواباً تحریر کیا کہ آپ میں 2 عادتیں ہیں، حیا اور سخاوت۔ سخاوت نے آپ کے ہاتھ کھول دیے اور آپ نے سب کچھ اڑا دیا، اور حیا کی بنا پر مجھے اپنی ساری حاجت بیان نہ کی۔ بہرحال آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم مل جائے گی، لہٰذا اسے آئندہ بھی فراغ دستی سے خرچ کریں، خدا کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ خلافت عباسیہ کے حسن انتظام، امن و امان، خوشحالی اور اقتصادی و معاشرتی ترقی اور خوشحالی کے وہ واقعات جو آج زیب اوراق تاریخ ہیں، ان کی اصل اور بنیاد ہارون الرشید اور مامون کے 2 ادوار ہیں۔ انتظام حکومت چلانے کے لیے مامون نے ایک باقاعدہ کونسل آف اسٹیٹ، مجلس مشاورت قائم کی جو سلطنت کے مختلف علاقوں کے اراکین پر مشتمل تھی۔ مجلس مشاورت کے اراکین میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کا یہ قول تھا کہ سب سے عمدہ مجلس وہ ہے جس میں لوگوں کے حالات سے واقفیت ہو۔ وہ ہمیشہ نظم و نسق اور امور مملکت میں جزیات تک کی تفاصیل اور معلومات نگاہ میں رکھتا تھا، یعنی کہ مائنیوٹ چیزیں جو تھیں ان کی بھی اس کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ بھی اس کو جاننے کی کوشش کرتا تھا، اور اس نے سلطنت کے مختلف حصوں کا تفصیلی دورہ کیا، خود وزٹ کیا اور ہر جگہ کچھ عرصہ قیام کر کے عوام سے رابطہ پیدا کیا اور ملکی انتظامات کو درست کیا۔ جیسے کہ 817 عیسوی میں جب مرو سے عراق روانہ ہوا تو سرخس، توس، ہمدان، جرجان، نہروان، رے اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس تھے وہاں پہ تقریباً ہفتوں قیام کیا اور ملک کے حالات سے حقیقی واقفیت پیدا کی۔ اتوار کے دن وہ صبح سے ظہر تک دربار عام کرتا اور ہر خاص و عام کی فریادیں سنتا اور ان کی داد رسی کرتا۔ اور علامہ مقریزی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب مامون نے مصر کے علاقوں کا دورہ شروع کیا تو ہر گاؤں میں کم سے کم 1 رات ٹھہرتا۔ ملکی حالات سے پوری طرح آگاہ رہنے کے لیے اس نے 1700 بوڑھی عورتیں مقرر کر رکھی تھی جو سارا دن شہر میں گشت کرتی رہتی تھیں، ہر طرح کی چھوٹی بڑی معلومات اسے پہنچاتی، لیکن ان عورتوں کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے ہر محکمے میں الگ الگ خفیہ نویس اور واقعہ نگار مقرر تھے جو اسے رعایا کے حالات سے باخبر رکھتے۔ مامون کے اس حسن انتظام اور رعایا کے احوال کی باخبری نے ملک میں عدل و امن و امان کا بول بالا کیا۔ مامون کا عہد عدل و انصاف سے مزین تھا۔ عقد الفرید کے جو رائٹر ہیں مصنف علامہ ابن عبدالربہ، وہ لکھتے ہیں کہ مامون کے عہد میں عدالتیں ان مقدموں میں جو ریاست کے نام ہوتے تھے مامون کو حاضر ہونے کا حکم دیتی۔ مامون ایک ملزم کی طرح عدالت میں آتا اور ملزموں کے ساتھ کھڑا ہو کر صفائی پیش کرتا۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ مامون بہت زیادہ عادل اور دوسرے حاکموں کو عدل کی تاکید کرنے والا تھا۔ چنانچہ مامون کی آزاد پسندی اور عدل کے قیام کے جذبہ نے اس کے ماتحتوں
اور عمال کو بھی اصول انصاف میں نہایت آزاد اور بے باک کر دیا تھا۔ ایک بار کسی شخص نے خود مامون کے خلاف 30,000 کا دعویٰ کر دیا۔ مامون کو قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ ملازمین حکومت نے جب اس کی آمد پر قالین لا بچھایا تو جو چیف جسٹس تھے قاضی القضات، انہوں نے مامون سے کہا، یہاں آپ اور مدعی دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں۔ مامون نے برا منانے کی بجائے قاضی القضات کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ایک دن کسی پریشان حال بڑھیا نے آ کر شکایت کی کہ ایک ظالم نے میری جائیداد چھین لی ہے۔ مامون نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ بڑھیا نے اشارے سے بتایا کہ وہ آپ کے پہلو میں۔ تو مامون نے دیکھا تو شہزادہ عباس کو موجود پایا اور فوراً شہزادہ کو مجرموں کے کٹہرے میں بڑھیا کے برابر کھڑا کر دیا۔ بوڑھی عورت جو تھی انتہائی بے باکی اور بلند آواز سے اپنی داستان بھی بیان کیے جا رہی تھی کہ وزیر اعظم نے ٹوکا اور کہا، بڑھیا، خلیفہ کے سامنے چلا کر گفتگو کرنا بے ادبی ہے۔ مامون نے کہا، نہیں، یہ جس طرح چاہے اسے بولنے دو، کیونکہ حق نے اس کی زبان تیز کر دی ہے اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے۔ خلیفہ نے بڑھیا کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کی جائیداد جو تھی وہ واپس کر دی۔ حکومتی ملازمین اور عمال کے ظلم اور زیادتی کی پوری طرح نگرانی کی جاتی تھی، سپرویژن کی جاتی تھی اور ظلم روا رکھنے والے ہر فرد کو قرار واقعی سزا دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سپاہی نے کسی کو بیگار میں پکڑ لیا، مینس کہ کوئی اس کا جرم نہیں تھا، اور اس نے بڑی حسرت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا، اور اس واقعہ کی اطلاع جو تھی مامون کو ہی، تو اس نے اس آدمی کو انعام دیا اور سپاہی کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ خود مامون عدل و انصاف کا پیکر تھا۔ اس نے لوگوں کی شکایات سننے کے لیے سنڈے کا ڈے جو تھا وہ مقرر کیا ہوا تھا، اور صبح سے شام تک ہر کسی کو اس کے حضور پیش ہونے کی اجازت تھی۔ عدل و انصاف کے معاملے میں وہ کسی کا لحاظ نہ کرتا، اور اس نے ہشام کو لکھا کہ جب تک ایک شخص بھی میرے دروازہ پر تمہارا شاکی موجود ہوگا، میرے دربار میں تمہاری رسائی نہ ہوگی۔ ہشام کے لڑکی کو لکھا کہ شریف کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنے سے اونچے کو دبائے اور زیر دست کے سامنے خود دب جائے۔ تو شریف بندہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ معاشرہ میں بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے اس نے احتساب کا دائرہ وسیع کر رکھا تھا۔ اس کے جو محتسب تھے سرکاری ہرکاروں کے ساتھ گلی کوچہ کا چکر لگاتے، بازاروں کا چکر لگاتے اور اس بات کی خبر گیری اور نگرانی کرتے کہ بازار میں شرعی احکامات جو ہیں ان سے ایک مغاز تو نہیں برتا جا رہا، ان کو اگنور تو نہیں کیا جا رہا، اور قانون ملکی کی خلاف ورزی تو نہیں کی جا رہی، جانوروں سے بار برداری کے لیے زیادہ مشقت تو نہیں لی جا رہی، ناپ تول میں کمی تو نہیں کی جا رہی، کشتیوں میں سواریوں کی تعداد مقررہ حدود سے زیادہ تو نہیں، راستوں میں قائم کردہ جو تجاوزات تھیں یا پھر شکستہ مکانات ان کو گرا دیا جاتا، اور اس بات پر بھی نظر رکھی جاتی کہ اساتذہ جو ہیں بچوں کو بے جا مار پیٹ کا شکار تو نہیں بنا رہے، اور ہر طرح کی رشوت خوری، بدعنوانی، گرہ فروشی، چور بازاری اور قانون کی جو خلاف ورزی تھی اس پر سخت باز پرس کی جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رعایا پرسکون اور سلطنت مستحکم تھی۔ فیاضی اور سخاوت اسے اپنے والد ہارون الرشید سے ورثہ میں ملی تھی، اور اس کی فیاضی کی داستانیں اس قدر زیادہ اور عجیب و غریب قصے کہانیوں پر مشتمل ہے کہ عام حالات میں جو پڑھنے والا ہے، جو کوئی اس کے بارے میں پڑھتا ہے، وہ انہیں تسلیم کرنے میں متعمل نظر آتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس کو آہستہ آرام سے وہ تسلیم کرتا ہے، اور ہر طبقہ کے لوگ اس کی فیاضیوں سے اپنا حصہ پاتے تھے۔ شہرا یکمشت 50,000 ہزار روپے لے کر جاتے، مفلس و کلاش اپنی ناداری اور تنگ دستی کا رونا روتے آتے، لیکن صاحب ثروت بن کر واپس لوٹتے۔ خزانے کو عوام الناس میں لٹا کر اسے جو راحت حاصل ہوتی، اس کا اندازہ
اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار قیام دمشق کے دوران روپیہ کی تنگی محسوس ہوئی اور اتفاقاً 3 کروڑ خراج کی رقم آ گئی، تو مامون نے معائنہ کرنے کے بعد ساری کی ساری رقم لوگوں میں تقسیم کرا دی۔ اس دور کے کسی عالم کے ساتھ مامون مصروف طعام تھا، کھانا کھا رہا تھا، جب دسترخوان لپیٹا گیا تو چند ریزے زمین پر گر گئے۔ وہ صاحب انہیں اکٹھا کر کر کھانے لگے۔ مامون نے کہا، کیا ابھی تک آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ انہوں نے فرمایا، یہ پیٹ تو بھر گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہوں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے وہ مفلسی سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ سننا تھا کہ مامون نے انہیں 1000 درہم عنایت کیے۔ اسی طرح جب مامون نے بوران بنت حسن سے شادی کی تو اس موقع پر ایک غریب شخص نے ایک توشہ دان تحفہ بھیجا، جس میں ایک میں نمک اور دوسرے میں اشنان گھاس تھی، اور رکا جو بھیجا تھا ساتھ اس میں لکھا تھا کہ ناداری میں اس سے زیادہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ اچھا نہ لگا کہ اہل کرم میں میرا نام نہ ہو، تو مامون نے دونوں تھیلیوں کو اشرفیوں سے بھر کر واپس کیا۔ عفو درگزر کی صفات میں مامون کا کوئی ثانی نہ تھا۔ علامہ سیوطی نے بھی مامون کو بڑا حلیم الطبع شخص قرار دیا ہے۔ صاحب اقتدار اور باجبروت حکمران ہونے کے باوجود وہ اکثر ایسی باتوں کو برداشت کر لیتا جنہیں ضبط کر لینا عام آدمی کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ اس کا قول تھا کہ میں عفو درگزر کو اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ اگر مجرموں کو پتہ چل جائے تو وہ ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے اور بجائے خوف کے ان کے دل خوشی سے بھر جائیں، اور اتنے بڑے سے بڑے 86 دشمن جو ہوتے تھے ان کو بھی اس نے معاف کر دینا مناسب سمجھا۔ ابراہیم بن مہدی نے خلافت کا دعویٰ کر کے اس کے اقتدار کو چیلنج کیا، لیکن جب وہ گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بہت عاجزی سے معذرت کی اور کہا کہ اگر آپ سزا دیں تو حق بجانب اور معاف کر دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ مامون نے اسے بھی معاف کر دیا، اور امین کے درباری شاعر حسین بن ضحاک نے قتل امین پر بڑا پردرد مرثیہ لکھا اور اس میں مامون کے ظلم کی غلط داستان بیان کی، لیکن مامون نے اسے بھی معاف کر دیا اور اس کی تنخواہ بحال کر دی۔ حج یہ ہے کہ اپنے نوکروں اور ادنا جو ملازمین تھے ان کی قابل اعتراض باتیں سن کر چشم پوشی سے کام لیتا، اگنور کرتا۔ مامون کو اپنی اس عادت پر ناز تھا، چنانچہ وہ فخر سے کہا کرتا تھا کہ خواص و خدام اکثر اپنے جلسوں میں بیٹھ کر مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں خود اپنے کانوں سے سن کر دانستہ مغاز کرتا ہوں، دانستہ اگنور کرتا ہوں۔ درباری تکلفات اور شاہانہ بود و باش سے قطع نظر مامون نہایت سادہ اور خاکسارانہ مزاج اور طبیعت کا مالک تھا، اور غرور اس میں نام کو نہ تھا۔ وہ اپنے دوستوں، مصاحبین اور حاشیہ نشینوں کے درمیان بہت بے تکلفی سے اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اکثر اہل علم اور ارباب کمال اس کے ہاں رات بھی گزارتے اور اس کے بستر سے بستر لگا کر سوتے تھے، مگر اس کا رویہ ان سے ایک دوست جیسا ہوتا۔ وہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتا۔ دوسروں کی خدمت کرنے سے اسے بے حد راحت اور طمانینت حاصل ہوتی۔ وہ کسی موقع پر بھی اپنے ملازمین کے راحت و آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ کرتا۔ قاضی القضات یحییٰ بن اکتم کا بیان ہے کہ انہوں نے مامون سے زیادہ کریم کسی کو نہ پایا۔ ایک رات جب وہ اور مامون ایک ہی کمرہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی۔ مامون نے پوچھا، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو وہ فوراً اٹھا اور ایک پیالہ میں ان کے لیے پانی لے آیا۔ اس پر ابن اکتم نے انہیں کہا کہ آپ نے اس کام کے لیے کسی خادم کی کیوں طلب نہ فرمایا؟ تو مامون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ کر سنائی، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، لہٰذا میں یہ خدمت اس حدیث شریف کی روشنی میں بجا لایا۔
رات کو جب بھی اسے کوئی حاجت پیش آتی یا پیاس لگتی، وہ ملازمین کو بے آرام کرنے کی بجائے ہمیشہ خود ہی اپنی حاجت پوری کرتا۔ بہت خدا ترس انسان تھا۔ اس نے 100 برس سے جاری شاہی قواعد و ضوابط اور روایات کے الرغم سادگی اور بے تکلفی کی وہ روایات قائم کی جو اس کی شخصیت اور عباسی عہد کا طرح امتیاز قرار دی جائیں تو بے جا نہ ہوگا۔ مامون کے عہد میں غیر مسلم اقوام کو وہ اعلیٰ حقوق حاصل تھے جو دور جدید میں دنیا کے نام نہاد مہذب ترین اقوام اور حکومتوں کے تحت غیر مذہب اور دوسری قوموں کے افراد کو حاصل نہیں۔ مامونی دور میں مسلمانوں کے علاوہ یہود، مجوس، عیسائی اور لا مذہب وسیع و عریض اسلامی سلطنت میں خوشحالی اور مکمل آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دارالخلافہ بغداد میں بہت سے گرجے تعمیر کیے گئے جن میں دن رات ناقوس بجتے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی اور معاشرتی آزادی حاصل تھی۔ اس کے دربار میں بے شمار غیر مسلم اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مامون ان کے ساتھ بڑی تکریم سے پیش آتا۔ عبد المسیح ابن اسحاق کندی جیسے متعصب اور اسلام دشمن عالم کو مامون کے دور میں اعلیٰ منصب پہ فائز کیا گیا۔ بیت المال سے غریب اور بے سہارا غیر مسلموں کی کفالت کا پورا بندوبست تھا۔ خراسان میں جو درسگاہ بنائی گئی اس کا پرنسپل ایک عیسائی مقرر کیا گیا جس کا نام میشو تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ حکمران جو فقہ و حدیث میں اپنے تدبر کی بدولت اپنے دور کے صف اول کے ممتاز علماء میں شمار کیا جاتا ہے، اس کی رنگینی طبع اور عیش و طرب کی محفلیں بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد تھیں۔ عباسیوں کے شباب کا یہ دور تھا۔ فراغت، خوشحالی، دولت و ثروت سب کچھ حاصل تھا، لہٰذا حکمران طبقہ کی رنگینی طبع اور جدت پسندی نے لہو لعب کی ان مجالس کو رواج دینے میں کوئی آر نہ پایا۔ نغمہ و سرود تو قابلیت علمی کے بڑے جزو سمجھے جاتے تھے۔ موسیقی ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اسحاق موصلی جیسے بڑے بڑے مغنی دربار کی زینت تھے۔ اس ضمن میں بعض اوقات اس کی فیاضی اسراف کی حدود کو چھوتی نظر آتی ہے۔ اس کے خاص اپنے مطبخ کا خرچ 10,000 روپے روزانہ تھا، 10,000 درہم روزانہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ عباسی سلطنت کے عالم شباب میں ان بے اعتدالیوں کی جانب توجہ نہ دی گئی، لیکن بالآخر یہ طرز معاشرت اور طریقے جہاں بانی متاخر یعنی کہ جو بعد میں آنے والے عباسی خلفاء ہیں، لیٹر کیلفس، ان کی بربادی اور سلطنت کی تباہی کا باعث بنی۔ عباسی خلافت بھی بنو امیہ کی طرح موروثی خلافت تھی۔ خود مامون بھی اسی طرز فکر کی تخلیق تھا، لیکن وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کے مقابلے میں دو چیزوں سے الگ اور منفرد تھا۔ اولاً وہ سادات یعنی بنو فاطمہ کی جانب قلبی رجحان رکھتا تھا، اور دوسرا مسئلہ خلافت میں وراثت یا خاندان سے ہٹ کر شورائی خلافت کی جانب مائل تھا، اور استحقاق کی بنیاد پر اسے بنو فاطمہ میں منتقل کرنے کا خواہاں تھا۔ اپنی پہلی خواہش کی تکمیل اس نے یوں کی کہ اپنے دور میں خانوادہ بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے در پہ نوازشات کی اور ان کا درجہ اور رتبہ بحال کیا، اور انہیں اعلیٰ مناصب اور جاگیروں سے نوازا، اور باغ فدق بھی انہیں واپس کر دیا۔ مسئلہ خلافت کے بارے میں بھی اس نے ایک انقلابی فیصلہ کیا۔ اس نے 201 ہجری میں دربار منعقد کر کے اعلان کر دیا کہ آج دنیا میں جس قدر آل عباس ہیں ان کی لیاقت کا صحیح اندازہ کر چکا ہوں، نہ ان میں اور نہ ہی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جو استحقاق کی خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ لہٰذا اس نے جناب امام علی رضا کو اپنا جانشین نامزد کرتے ہوئے تمام حاضرین سے ان کے حق کی بیعت لی، اور دربار کا شعار سیاہ کی بجائے سبز فاطمی رنگ مقرر کر دیا، اور
اس کے علاوہ ان کا لقب الرضا بن آل محمد تجویز کیا اور رضی کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد حسن بن سہل نے ان کے لیے یہ بیعت عامہ حاصل کی۔ مامون نے ان کے نام کا سکہ بھی جاری کیا اور اپنی لڑکی ام حبیب کی شادی بھی ان سے کر دی۔ ان فیصلوں اور تبدیلیوں نے بغداد میں واویلا مچا دیا، بغاوتوں نے جنم دیا، نئے خلافتی امیدوار پیدا ہوئے اور ملکی امن و امان برباد ہو گیا۔ آل عباس نے اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب امام موصوف کو زہر دے دیا گیا اور مامون کو تجربہ ہو گیا کہ جو خاندان 150 برس سے خلافت پر قابض ہے کسی طور پر اس منتقلی اقتدار کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوگا، لہٰذا عملی دشواریاں اس کے سدِ راہ ہوئیں اور وہ اس فیصلہ پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ لیکن اس کی عالی حوصلگی اور بے غرضی کی یہ دلیل ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھائی معتصم کو خلافت سپرد کر دی۔